बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। कल हमने मरीम अज़ीज़ का नावल हमको है तेरी नज़र में रहना का पहला पार्ट पढ़ा था। ये नावल मुकम्मल नावल थोड़ा लॉन्ग नावल है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कल इसका हमने पहला पार्ट पढ़ा, आज हम इसका दूसरा और लास्ट पार्ट यानी कि आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको है तेरी नज़र में रहना बाय मरीम अज़ीज़। उसे सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। वो जितना उस चेहरे को झटकना चाह रहा था वो बार बार उसके सामने आ रहा था। उसे तंग आकर गाड़ी एक साइड पर रोक दी और आंखें बंद करके सीट की बैक से सर लगा लिया। आंखें बंद करते ही वो बंद आंखें वो चेहरा वो फिर नज़र आने लगे। उसने आंखें खोलकर बाहर आती जाती गाड़ियों को देखना शुरू कर दिया तो 2 आंखें फिर नज़र आने लगीं जो हैरत से उसे देख रही थीं। नींद के एहसास से बोझल आंखें जिन्होंने इन आंखों को मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। उसे खाने की तलब नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ उसे वहाँ खींच कर ले गई थी। खाने के दौरान उसने बहुत कोशिश की कि वो उसे ना देखे, लेकिन उसकी नज़रें बार बार भटक कर उसके चेहरे पर जा ठहरती थीं। उसका चेहरा दमक रहा था। शायद उसके देखने का असर था कि उसने नज़र उठाकर उसे हैरत से देखा। वो बंद आंखों को भूल नहीं पाया था कि उसने खुली आंखों का जादू कर दिया। उसने थक कर अपना सर स्टीयरिंग पर गिरा दिया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने अपना सर स्टीयरिंग पर ज़ोर से मारा। तभी उसके मोबाइल पर बीप बजी। स्क्रीन पर घर का नंबर था। बटन ऑन करते ही शाहिदा की आवाज़ सुनाई दी। मुर्तज़ा बेटा कहाँ हो तुम? हम सब बहुत परेशान हो रहे हैं। बस मम्मा मैं घर ही आ रहा हूँ। उसने अगली बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया और गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। आज तकरीबन 3 दिन हो गए थे। उसकी वैसी ही कैफियत थी। एक अजीब सी बेचैनी थी। ऑफिस के काम के सिलसिले में उसे 2 हफ्तों के लिए अमेरिका जाना था। पहले उसने इनकार कर दिया था, लेकिन कल वो फॉर्म साइन कर आया था। आज उसकी फ़्लाइट थी। वो यहाँ से जाना चाहता था। वो समझना चाहता था कि ये महज एक कैफियत है या वाकई वो किरण की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। शाहिदा ने उसके कमरे में झांका तो वो पैकिंग कर रहा था। बेटा इतनी अचानक तुम्हारा प्रोग्राम कैसे बन गया? शाहिदा उसके अचानक जाने पर हैरान थी। मम्मा ऑफिस का काम है, 2 हफ्ते तक आ जाऊँगा। उसकी बात पर शाहिदा ने परेशानी से उसे देखा। मुर्तज़ा कहीं तुम डैडी से नाराज़ होकर तो नहीं जा रहे? शाहिदा ने परेशानी से कहा, क्योंकि वो देख रही थी जमाल अहमद मुर्तज़ा से बात नहीं कर रहे थे। नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं। उसने एक नज़र माँ के परेशान चेहरे को देखा तो उन्हें साथ लगा लिया। मम्मा परेशानी की कोई बात नहीं, सब ठीक है। उसने बैग की जिप बंद करके उसको उठा लिया। अच्छा चलता हूँ, शाहिदा ने गले लगकर उससे कहा। सदा सलामत रहो। उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली तो वो बाहर निकल आया। आहद ने उससे बैग ले लिया। वो ही उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। तुम चलो मैं डैडी से मिल लूँ, मुर्तज़ा कहकर जमाल अहमद के कमरे की तरफ बढ़ गया। उस दिन के वाक़ये के बाद जमाल अहमद ने मुर्तज़ा की बहुत कोशिश के बावजूद उससे बात नहीं की थी। वो कमरे में दाखिल हुए तो जमाल अहमद लेटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं। डैडी मैं जा रहा हूँ, जल्द ही आ जाऊँगा। वो कुछ देर खड़ा उन्हें देखता रहा, लेकिन जमाल अहमद ने आंखें नहीं खोली तो उसने अफसुर्दगी से सर झुका लिया। अच्छा डैडी चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर वो मुड़ गया। उसे अमेरिका आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो बेचैनी मुसलसल अपनी जगह थी। वो जो समझता था कि दूर जाने से वो भूल जाएगा, तो ये महज उसकी गलतफहमी थी। यहाँ वो और ज़्यादा याद आने लगी थी। कभी वो बंद आंखें तो कभी खुली आंखें। फिर वो हंसी। वो एक नज़र से निकलता तो दूसरा सामने आ जाता। मुसलसल सोचने से उसकी सेहत ख़राब होने लगी थी। जब वो यहाँ आया था उसका खाना ना होने के बराबर हो गया था। आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। आज सुबह से मौसम काफ़ी सर्द था। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। उसके साथ उसके ऑफिस के 2 कोलीग्स भी आए हुए थे। वो उस वक्त शॉपिंग के लिए बाहर गए थे, लेकिन उनके बहुत इसरार के बावजूद वो उनके साथ नहीं गया था। उसका जहन फिर भटककर किरण की तरफ चला गया। उसने सर झटककर इस ख्याल से पीछा छुड़ाना चाहा तो किसी आसेब की तरह उससे चिमट गया था, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और वहीं घुटनों के बल कारपेट पर बैठ गया। डैडी मैंने आपको दुख पहुंचाया, आपका मान तोड़ा, मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। देखें डैडी मुझे सज़ा मिल रही है। उसने सर उठाकर छत की तरफ देखा। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मैंने किरण को दुख दिया, अजियत दी। आज मैं खुद उस अजियत से गुजर रहा हूँ। मुझे आप दोनों का दिल दुखाने की सज़ा मिल रही है। जैसे जिसे मैं नफ़रत करता था उससे मैं मोहब्बत करने लगा हूँ। क्यों? वो चीख उठा। मैं नफ़रत करता हूँ किरण, नफ़रत। सुना तुमने? वो चीख चीख कर बोलने लगा। तभी उसके कानों में वही हंसी गूंजी। उसे लगा किरण उस पर हंस रही है। वो एकदम खड़ा हो गया, लेकिन अचानक ही हर चीज़ घूमती हुई महसूस होने लगी और हर तरफ अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो अजहर और सुहेल उसके करीब बैठे बड़ी तशवीश से उसे देख रहे थे। वो एकदम उठकर बैठ गया। मुर्तज़ा क्या हुआ था तुम्हें?
اسد نے پوچھا تو خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مرتضیٰ تم ٹھیک تو ہو؟ سہیل نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونک گیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں سہیل، پلیز میری کل کی سیٹ کنفرم کروا دو۔ لیکن یار ابھی 2 دن اور ہیں، اس نے حیرت سے اسے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں لیکن کام ختم ہو چکا ہے اور چھٹیاں منانے کا میرا کوئی موڈ نہیں۔ وہ اٹھ کے واش روم میں چلا گیا۔ سہیل اور اطہر کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کر دیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر اس نے ٹیکسی لی۔ وہ جانتا تھا گھر پر سب اسے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے اس کے دل نے بے اختیار یہ خواہش کی کہ وہ کرن کو دیکھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا سارا لاؤنج خالی تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ احد اور علی کو اس وقت گھر ہونا چاہیے تھا۔ ابھی اس نے بیگ رکھا تھا تبھی علی آگے اور اسے دیکھ کر چیخ پڑا، بھائی آپ آگے، اور گلے لگ گیا۔ پھر علیحدہ ہو کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بھائی آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ علی نے پریشانی سے مرتضیٰ کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مرتضیٰ نے اس کے چہرے پر چپت لگائی۔ مما اور ڈیڈی کہاں ہیں؟ تو علی نے ایک نظر بغور اسے دیکھا اور مما کو آواز دینے لگا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ارے مرتضیٰ بیٹا، اچانک تم نے آنے کی اطلاع بھی نہیں کی اور نہ اتنی دیر فون کیا۔ شاہدہ وہیں سے شروع ہو گئی تو وہ مسکرا کر اٹھ گیا۔ شاہدہ جو اسے مزید ڈانٹنے کا ارادہ رکھتی تھی وہیں چپ کر گئیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شاہدہ نے مرتضیٰ کا چہرہ چھو کر کہا۔ جمال احمد کو دھچکا لگا۔ وہ تو مرتضیٰ لگ ہی نہیں رہا تھا، اتنا کمزور اور پریشان حال۔ انہیں اس کی حالت دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف آ گئے۔ مما میں بالکل ٹھیک ہوں، صرف آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں۔ اس نے روتی ہوئی ماں کو ساتھ لگا کر تسلی دی، لیکن وہ مسلسل پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی تو اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے پریشان جمال احمد پر پڑی تو وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ ان کے گلے لگتے ہی اس کی آنکھوں میں پانی سا بھرنے لگا۔ ڈیڈی مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ تو جمال صاحب نے اسے خود سے قریب کر لیا، پھر الگ کرتے ہوئے بولے، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں ڈیڈی، وہاں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ شاہدہ نے دونوں باپ بیٹے کو نارمل انداز میں بات کرتے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ارے بھائی! احد نے مرتضیٰ کو دیکھ کر دور سے ہی چلانا شروع کر دیا اور قریب آ کر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا مرتضیٰ بول اٹھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ مت کہنا۔ تو احد چپ کر گیا۔ تمہارے لیے کھانا لگاؤں؟ وہ سب ہیلو ہائی کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے سر پر ڈیڈی کی ناراضگی کا جو بوجھ تھا جو اس سے مل کر دور ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا وہ کسی حد تک نارمل ہو گیا تھا۔ آج وہ جلدی آفس سے نکل آیا۔ اس نے گاڑی رمشا کے گھر کی طرف موڑ لی۔ وہ کچھ وقت اچھا گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے رمشا کی حیرت میں ڈوبی آواز سنی، آئی ایم سرپرائزڈ مرتضیٰ، تم اور میرے گھر؟ رمشا نے اندر آتے ہی حیرت کا اظہار کیا، پھر اسے دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئے۔ مرتضیٰ تمہیں کیا ہوا؟ تو مرتضیٰ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اس سوال سے بچنے کے لیے وہ یہاں آیا تھا اور وہی سوال یہاں بھی تھا۔ کچھ نہیں، تم سناؤ کیسی گزری چھٹیاں؟ اس کے ساتھ رمشا نے بھی 2 ہفتوں کی چھٹیاں لی تھی۔ بہت مزے میں، دراصل میرا کزن آیا ہوا ہے کینیڈا سے، اس کی کمپنی اتنی مزے کی ہے کہ میں بور ہی نہیں ہوئی۔ رمشا کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ تمہارا ٹور لگتا ہے اچھا نہیں رہا؟ رمشا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ ہاں کہہ سکتی ہو، کوئی خاص بات؟ رمشا نے مرتضیٰ سے پوچھا۔ نہیں کوئی خاص نہیں، چلتا ہوں۔ مرتضیٰ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹھو، میں نے کولڈ ڈرنک کے لیے کہا ہے۔ رمشا اس کے ایک دم کھڑے ہونے پر حیران ہو گئی۔ نہیں پھر کبھی صحیح، اللہ حافظ۔ اس کے انداز پر رمشا نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ شاید رمشا کو مس کر رہا ہے، لیکن رمشا کے پاس اسے زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ آفس نہ گھر، اس کا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی اس کیفیت کو جس میں وہ پچھلے 3 ہفتوں سے مبتلا تھا سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اس اذیت سے نجات چاہتا تھا۔ اچانک اس نے گاڑی روک دی۔ اس نے حیران ہو کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ اپنے ایریا میں تھی لیکن گاڑی کرن کے گھر کے آگے کھڑی تھی۔ وہ کتنی دیر تک باہر ایک کشمکش میں کھڑا رہا۔ ان لوگوں کو یہاں آئے 7 ماہ ہو چکے تھے لیکن وہ کبھی بھی یہاں نہیں آیا تھا۔ پھر وہ ہمت کر کے اندر چلا آیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی جانا کہاں ہے۔ تبھی ایک صاحب باہر آئے۔ جی بیٹا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ جی وہ تہمینہ آنٹی سے۔ اسے جلدی سے کہا تو ان صاحب نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، پھر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کر کے بولے آپ اوپر چلے جائیں۔ تو وہ سیڑھیوں کی طرف آ گیا۔ جب وہ اوپر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ اس نے ہلکا سا نوک کیا تو سامنے والے کمرے سے تہمینہ باہر آئیں۔ جس حیرت سے انہوں نے مرتضیٰ کو دیکھا وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو گیا۔ ارے مرتضیٰ بیٹا، تم کیسے راستہ بھول گئے؟ اندر تو آؤ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اندر لے آئیں، پھر اس کی پیشانی چوم کر اسے بٹھا لیا۔ وہ ان کی اتنی محبت پر شرمندہ ہونے لگا۔ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہو۔ تہمینہ نے اس کے چہرے کو دیکھا جو بہت کمزور ہو رہا تھا۔
بس آنٹی تھوڑی طبیعت خراب تھی، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بیٹھو میں آتی ہوں آنٹی پلیز، بس میں آپ سے ملنے آیا تھا، اب چلتا ہوں۔ اب تم پہلی بار آئے ہو، ایسے تھوڑی جانے دوں گی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ وہ ان کے اتنے اصرار پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظروں نے بڑی بے تابی سے اس کو ڈھونڈا لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ امی آپ کیوں چائے بنا رہی ہیں؟ میں آ رہی تھی۔ اچھا تم چائے دیکھو میں آتی ہوں۔ تہمینہ کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی تو مرتضیٰ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ مرتضیٰ تم جانا نہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ ان کی بات پر مرتضیٰ نے مسکرا کر سر ہلا دیا تو تہمینہ سیڑھیاں اتر گئیں۔ امی آپ نے پانی میں چینی ڈال دی ہے یا نہیں؟ کرن کی آواز پر مرتضیٰ نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ جواب نہ ملنے پر کرن باہر نکلی تو اس کی نظر سامنے کھڑے مرتضیٰ پر پڑی تو اسے صحیح معنوں میں جھٹکا لگا۔ وہ چند لمحوں تک ایسے ہی کھڑی رہی۔ اسے سامنے دیکھ کر ایک عجیب سا سکون مرتضیٰ کو اپنے اندر محسوس ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ پریشانی جس میں وہ اتنے دنوں سے مبتلا تھا وہ ختم ہو گئی تھی۔ اسے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ اسے واقعی کرن سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ محض چند لمحوں کی کیفیت نہیں تھی، اتنے دنوں سے اس سے دور رہ کر بھی اس کا ہر وقت اس کے ساتھ ہونا، اور اب اسے دیکھ کر عجیب سا سکون۔ اس سے ایک گہرا سانس لیا، جیسے ایک تکلیف سے نجات مل گئی ہو۔ کرن نے اپنی نظریں وہاں سے ہٹا لیں۔ وہ واقعی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ السلام علیکم، کرن نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ آج کئی دنوں بعد وہ دل سے مسکرایا تھا۔ وہ مڑ کر کچن میں آ گئی تو مرتضیٰ اس کے پیچھے کچن میں آ گیا اور دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اس کے سامنے رہے۔ اس نے بلیک شلوار قمیص پر سفید دوپٹہ لے رکھا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے کرن مڑی تو مرتضیٰ کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں چائے لا رہی تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ مرتضیٰ کو وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا یا پھر اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ اب اس کی نظروں میں ایک استحقاق تھا۔ کرن نے اسے مسلسل کھڑے دیکھ کر اسے دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا، اور جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کنفیوز ہو کر رخ پھیر لیا۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سن کر مرتضیٰ باہر نکل آیا۔ تہمینہ اسے دیکھ کر مسکرا دیں۔ ابھی تک کھڑے ہو؟ میں بس ابھی آئی۔ نہیں آنٹی میں چلتا ہوں، چائے ادھار رہی، کل پھر آؤں گا۔ اس نے تہمینہ کو ساتھ لگا کر پیار کیا اور سیڑھیاں اتر گیا اور سیٹی پر شوق سی دھن بجانے لگا۔ وہ جتنا پریشان آیا تھا اب اتنا ہی خوش تھا۔ 2 منٹ کے بعد وہ گھر میں تھا۔ علی جو پودوں کو پانی دے رہا تھا، اس نے حیرت سے بھائی کی شکل دیکھی جو خود بخود مسکرا رہے تھے۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ امی چائے۔ کرن نے چائے کا کپ تہمینہ کو پکڑایا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی تو اپنے پیچھے تہمینہ کو آتا دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی کیونکہ وہ بہت کم اس کے کمرے میں آتی تھی۔ تم پڑھو بیٹا، میں کچھ دیر تمہارے پاس یوں ہی بیٹھنے کے لیے آئی ہوں، اس کے دیکھنے پر تہمینہ نے کہا تو وہ کتاب کھول کر پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے نظر اٹھا کر تہمینہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ امی خیریت، آپ کس بات پر مسکرا رہی ہیں؟ اس نے شرارت سے انہیں دیکھا۔ میں مرتضیٰ کے بارے میں سوچ رہی تھی، آج میں بہت خوش ہوں۔ میں اکثر ایک وہم میں رہا کرتی تھی کہ شاید مرتضیٰ اس رشتے سے خوش نہیں، میں اس خیال سے ہی ڈر جاتی تھی، لیکن آج مرتضیٰ کو دیکھ کر میرا وہم دور ہو گیا۔ ماں کی بات پر اس کے مسکراتے لب خاموش ہو گئے۔ تہمینہ کب کی اٹھ کر جا چکی تھی لیکن وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ آپ کا وہم نہیں حقیقت ہے۔ وہ واقعی اس رشتے سے خوش نہیں، لیکن آخری 2 ملاقاتوں میں اس کا رویہ بہت عجیب تھا۔ خاص طور پر اس کی نظریں عجیب ہی پیغام دیتی تھی، اور آج اس کا گھر آنا تو بہت عجیب تھا۔ کرن نے تیسری دفعہ گیٹ سے باہر جھانکا تھا۔ پیپر ختم ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور راحت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی، اس کے تمام پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے، صرف ایک ہی باقی تھا، لیکن انتظار کی کوفت نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 1:15 بجا رہی تھی۔ 5 منٹ بعد جب چوتھی بار اس سے باہر جھانکا تو آہت کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ غصے سے گاڑی کی طرف آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کو غصے میں دیکھ کر آہت مسکرا دیا۔ ویری فنی، کرن نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا تو آہت کہا لگا کر ہنس پڑا۔ میں یہاں آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں اور آپ اب آ رہے ہیں اور پھر اس پر شرمندگی محسوس کرنے کی بجائے مجھے اپنے یہ دانت دکھا رہے ہیں۔ اس نے آہت کے دانتوں کی طرف اشارہ کیا۔ آہت نے گاڑی سٹارٹ کر دی لیکن وہ مسلسل مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کرن کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ آج آپ اتنا مسکرا کے اس خوشی میں رہے ہیں؟ آخر اس نے پوچھ لیا۔ کیوں مسکرانا منع ہے؟ آہت نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ منع تو نہیں لیکن بغیر وجہ منع ہے۔ وجہ تمہیں معلوم ہوئی تو تمہاری بولتی بند ہو جائے گی، آہت نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، کرن نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، لیکن آہت نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اچھا یہ بتاؤ پیپر کیسا ہوا؟ زبردست، بہت اچھا، اب بس لاسٹ رہ گیا ہے پھر میں آزاد ہو جاؤں گی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ اب آپ جلدی سے آئس کریم کھلائیں۔ کیوں؟
आहद ने हैरत से उसे देखा। मेरे पेपर के अच्छा होने की खुशी में। हैं, पेपर तुम्हारा अच्छा हुआ और आइसक्रीम मैं खिलाऊं? नो थैंक्स, मैं आज बहुत गरीब हूँ। आहद ने टका सा जवाब दिया। भाई आपके पास 10 रुपये भी नहीं, बड़ा अफसोस हुआ। किरण ने अफसोसनाक अंदाज में कहा। चले मुझसे रुपये ले लें, आप मेरी तरफ से खा लें। किरण ने बैग से पैसे निकालते हुए कहा तो आहद मुस्कुरा दिया। यार रोज़ तुमने आइसक्रीम खानी होती है, मोटी हो जाओगी। आहद ने आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। जाएं भी आगे, आपने देर कर दी है, मुझे घर जाकर सोना भी है। किरण आहद को बाहर खड़ा कर देख कर झुंझुला कर कहा। भाई आप कौन सा फ्लेवर लेंगे? आहद के पूछने पर उसने हैरत से पहले आहद को और फिर जो पीछे देखा तो सही मानों में उसकी बोलती बंद हो गई। कोई सा भी ले आओ। आहद को जवाब देने के बाद मुर्तज़ा ने किरण की हैरान शक्ल देखी। उसके देखने पर किरण ने जल्दी से मुंह आगे कर लिया और सीधी होकर बैठ गई। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कम अज़ कम उसे पीछे देख लेना चाहिए था। पकड़ो। आहद ने कप उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने बेदिली से कप पकड़ लिया। अब उसकी भूख ही मर चुकी थी। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? आहद ने उसे यूं ही बैठा देखकर हैरत से पूछा। खा रही हूँ, उसने कप में चम्मच घुमाते हुए कहा। भाई पता है ये रोज़ आइसक्रीम खाती है, मुस्तकबिल में आपका बहुत नुकसान होने वाला है। आहद ने मुस्कुराकर पीछे बैठे मुर्तज़ा से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। मुझे देर इसलिए हुई क्योंकि मैं भाई के ऑफिस चला गया था, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। आहद ने किरण को देर से आने की वजह बताई लेकिन उसने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना किया। आहद कुछ खामोश रहा लेकिन फिर बोल पड़ा। रोज़ तो तुम इतना बोलती हो, अभी भी मेरा सर खा रही थी, अब क्यों चुप कर गई हो? आहद ने उसकी खामोशी महसूस करते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। बस ऐसे ही। पीछे बैठे हुए मुर्तज़ा ने भी उसकी खामोशी को महसूस किया था। वो जानता था कि वो उसको देखकर खामोश हो गई है, वो उसकी वजह वो खुद था। उसने गहरा सांस लेकर सर सीट की पुश्त से लगा दिया। बाज़ दफ़ा इंसान को इन बातों का एहसास तब होता है जब वक्त निकल चुका होता है। गाड़ी किरण के घर के आगे रुकी तो वो जल्दी से उतर गई। किरण तुम्हारा अगला पेपर कब है? आहद के पूछने पर किरण ने उसकी तरफ मुड़ी। परसों। अच्छा फिर कल ज़रूर आना। उसने सर हिला दिया और पिछली सीट की तरफ देखे बगैर गेट के अंदर दाखिल होगी। अगले दिन शाम को वो सब घर पर थे तो अली के कहने पर वो उनके साथ क्रिकेट खेलने लगा। आजकल उसका मूड बहुत खुशगवार रहता था। वो आहद और अली के साथ उनके हर खेल में शरीक रहने लगा। शाहिदा ने एक नज़र मुर्तज़ा की तरफ देखा जो शॉट लगाने पर हंस रहा था। उन्हें अपने तीनों बेटे प्यारे थे लेकिन मुर्तज़ा में उनकी जान थी। शायद इसकी वजह ये थी कि मुर्तज़ा सबसे पहला बच्चा था और आहद और अली बहुत बाद में इस दुनिया में आए थे और उसने अकेले इतने साल उनका प्यार समेटा था। पिछले दिनों उसकी उलझी हालत ने उन्हें परेशान कर दिया था लेकिन अब वो बहुत खुश था। वजह तो नहीं जानती थी लेकिन उनके लिए यही काफ़ी था कि मुर्तज़ा खुश है। उन्होंने जमाल अहमद की तरफ देखा तो वो भी इन तीनों को देख रहे थे। वो परवीन को चाय का कहने अंदर चली गई। जमाल अहमद ने शाहिदा के उठने पर एक नज़र देखा और फिर दोबारा इन तीनों की तरफ मतवज्जा हो गए। आजकल मुर्तज़ा का रवैया उनके लिए एक मुअम्मा बना हुआ था। जब से उसका किरण से निकाह हुआ वो सारे घर से दूर हो गया था। घुलना मिलना तो वो पहले भी कम था लेकिन निकाह के बाद बिल्कुल ही अलग हो गया था। लेकिन वो उसकी वक्ती नाराज़गी समझ के टाल गए थे। उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार मुर्तज़ा से था और मान भी, लेकिन उसने उनका मान तोड़ दिया था। वो मुर्तज़ा की तरह किरण से भी बहुत प्यार करते थे और ये एहसास कि उन्होंने अनजाने में उसके साथ ज़्यादती कर दी है उन्हें बहुत तकलीफ़ देता था। उस दिन मुर्तज़ा के रवैये ने उन्हें अहम फ़ैसला करने पर मजबूर कर दिया था। अब वो उसे ज़बरदस्ती के रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहते थे। बकवास, ये आउट नहीं था। मैं नहीं मानता, आप दोनों चीटिंग कर रहे हैं। अली की तेज़ आवाज़ पर वो हाल में लौट आए। अली और मुर्तज़ा से कहा, लो तुम बच्चे हो, तुम्हें आराम से करवाता, सीधी तरह उठ जाओ और बैट मुझे दो, तुम आउट हो चुके हो। मुर्तज़ा ने बैट उससे लेते हुए कहा, आप दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ, मेरा भी पार्टनर होना चाहिए। अली ने एहतजाज करते हुए कहा जबकि आहद उन दोनों को बहस करते हुए देखने में मसरूफ़ था। फिर अली एकदम चीख पड़ा। मिल गया। उसके चिल्लाने पर मुर्तज़ा ने उसे देखा। फिर इन दोनों की नज़र गेट से दाखिल होती किरण पर पड़ी। अली भागकर उसके पास पहुंचा। पता नहीं इससे वो क्या कह रहा था। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। फिर अली उसका हाथ खींचकर उसे आहद और मुर्तज़ा की तरफ ले आया। चले गेम शुरू करें। मैं आउट हो गया था, अब मेरी पार्टनर किरण बैटिंग करेगी। उसकी बात पर किरण ने सटपटाकर अली को देखा। भाई मुझे नहीं खेलना आता। आ जाएगा, जाओ शाबाश, ये बैट लो और वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ और याद रखना ये मेरी इज्जत का सवाल है। अली के कहने पर उसे चारों ना चार बैट पकड़ना पड़ा। चलें भाई, बॉल करवाएं। अली ने मुर्तज़ा की तरफ बाल उछालते हुए कहा जो बहुत गौर से किरण को देख रहा था। उसने हल्के से बॉल करवाई तो किरण ने एक ज़ोरदार शॉट लगाई तो बाल दूर जा गिरी। वाह किरण, जियो मेरे शेर। अली ने दूर से नारे लगाने शुरू कर दिए। मुर्तज़ा ने 4 बालें करवाईं और हर बाल पर वो शॉट लगाने लगी तो आहद ने झुंझुलाकर मुर्तज़ा को देखा।
بھائی ابھی تو آپ اتنی اچھی بالنگ کروا رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ مجھے دے، میں اسے آؤٹ کرتا ہوں۔ آہد نے اس کے ہاتھ سے بال لیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ بال کرواتا ایک گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی سے نکلنے والی رمشا تھی۔ اس کو دیکھ کر مرتضیٰ اس کی طرف بڑھ گیا اور اس کو لے کر جمال احمد کے پاس آ گیا۔ ہیلو انکل، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ فائن۔ میں مرتضیٰ کا پتہ کرنے آئی تھی، نہ آفس میں ملتا ہے نہ باہر، اور موبائل بھی اس کا آف ملتا ہے۔ اس نے مرتضیٰ کو دیکھ کر پوچھا۔ بس آج کل موڈ نہیں ہوتا۔ جمال احمد نے بغور مرتضیٰ کا چہرہ دیکھا۔ اگر مرتضیٰ کی خوشی کی وجہ رمشا نہیں تو پھر کون ہے؟ تو کیا مرتضیٰ اور رمشا کا رشتہ صرف دوستی تک ہے؟ تبھی انہوں نے ایک کھنکتی ہوئی ہنسی سنی تو وہ ان کے ساتھ ساتھ رمشا اور مرتضیٰ نے بھی بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ کرن احد کی کسی بات پر بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ احد اور علی بھی مسلسل ہنس رہے تھے۔ جمال احمد بے اختیار مسکرا دیے۔ انکل، لگتا ہے آپ سب کرن سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں اس دن بھی مرتضیٰ سے کہہ رہی تھی کرن اور علی ایک دوسرے کے ساتھ بہت سوٹ کرتے ہیں۔ رمشا کی بات پر جمال احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں واقعی ہم اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں علی کے ساتھ تو نہیں لیکن احد کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ جلد ہی میں احد اور کرن کی شادی کر دوں گا تاکہ اس غلطی کی تلافی کر سکوں جو میں نے کی ہے۔ آخری جملہ انہوں نے آہستگی سے ادا کیا تھا لیکن پھر بھی مرتضیٰ نے سن لیا۔ اس کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے جمال احمد کی طرف دیکھا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، وہ سامنے دیکھ رہے تھے۔ مرتضیٰ نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا جہاں احد اور کرن ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ دونوں کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ وہ ایک شوق کی کیفیت میں تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کرن کسی اور کی ہو جائے۔ نہیں، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کے اچانک کھڑے ہونے پر جمال اور رمشا نے چونک کر اسے دیکھا لیکن اسے اس وقت کسی کا دھیان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی اسے غصہ آتا تھا وہ بے قابو ہو جاتا تھا، اس لیے سب اس کے غصے سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اس نے ایک بار بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اسے اپنے چاروں طرف ایک آگ دہکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ علی! وہ وہیں سے دھاڑا۔ اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ ہر شخص اپنی جگہ بالکل خاموش ہو گیا۔ بس کرو یہ کھیل۔ سب نے حیرت سے مرتضیٰ کے غصے کو دیکھا۔ کچھ دیر پہلے تو وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر رمشا کی حیران شکل کو دیکھا۔ سوری رمشا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں تمہیں کمپنی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اندر چلا گیا۔ رمشا اور جمال احمد نے حیرت سے مرتضیٰ کا غصہ دیکھا لیکن ان دونوں کی حیرت میں فرق تھا۔ کمرے میں آ کر وہ مسلسل یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ڈیڈی ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کرن میری بیوی ہے اور احد یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسا لیے۔ مجھے ڈیڈی سے بات کرنی چاہیے۔ اس نے اٹھتے ہوئے سوچا لیکن پھر رک گیا۔ اس کے سامنے کرن کا چہرہ آ گیا۔ نہیں، کرن میری بیوی ہے، احد جانتا ہے، لیکن تم نے کرن سے کہا تھا کہ تم اسے پسند نہیں کرتے اور تم تو اسے اپنی بیوی ماننے سے انکار کر آئے تھے۔ کوئی اس کے اندر سے بولا تو وہ اپنی کیفیت سے ڈر گیا۔ میں کرن سے خود بات کروں گا، اس نے خود کو تسلی دینے کے انداز میں کہا۔ جب وہ نیچے آیا کرن اور رمشا جا چکی تھی۔ باقی سب ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کافی حد تک خود کو نارمل کر چکا تھا۔ احد! مرتضیٰ کی آواز پر احد نے اس کی طرف دیکھا۔ کرن کو کالج چھوڑنے تم جاتے ہو نا؟ احد نے حیران ہو کر مرتضیٰ کو دیکھا۔ کل اس کا پیپر ہے، تم رہنے دینا، میں اسے چھوڑ آؤں گا اور لے بھی آؤں گا۔ جمال احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا لیکن وہ اٹھ کر جا چکا تھا۔ احد اب تک حیران تھا جبکہ علی مسکرا دیا تھا۔ احد نے ایک نظر باپ کو دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ نظریں ملنے پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ ہارن کی آواز پر وہ تیزی سے نیچے اتری۔ آج پہلی بار آپ ٹائم پر آئے ہیں۔ خیر تھی؟ کرن نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا اور جوں ہی اس کی نظر ڈرائیونگ سیٹ پر پڑی اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے تھے۔ مرتضیٰ نے غور سے اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ تم شاید کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، مرتضیٰ نے اسے دیکھ کر کہا لیکن وہ بولی کچھ نہیں، سامنے دیکھنے لگی۔ سارا رستہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ تمہیں لینے کب آؤں؟ اس کے اترنے پر مرتضیٰ نے پوچھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ انکار کر دے لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ اسے ٹائم بتا کر قدم کالج کی طرف بڑھا دیے۔ پیپر ختم ہونے کے بعد وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی، احد اسے چھوڑنے کیوں نہیں آیا؟ مرتضیٰ کے ساتھ اسے الجھن ہوتی تھی، اب بھی اسے یہی پریشانی تھی۔ اس شخص کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ہیلو کرن، کیا ہوا؟ اتنی لٹکی ہوئی شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ کیا پیپر اچھا نہیں ہوا؟ فوزیہ نے اس کے قریب آ کر کہا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی۔ تمہارا پیپر کیسا رہا؟ زبردست، فوزیہ نے مسکرا کر کہا۔ اچھا تو آخری پیپر تھا، پریکٹیکل میں ابھی بہت دیر ہے، تم آؤ گی ہماری طرف؟ فوزیہ نے کرن سے کہا۔ مشکل ہے، کرن کے کہنے پر وہ بیگ سے کارڈ نکالنے لگی، پھر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ کرن نے اسے دیکھا۔ کھولو تو۔ ارے سامیہ باجی کی شادی ہے، کرن نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، اور انہوں نے خاص طور پر تم سے کہا ہے کہ تم نے آنا ہے، ورنہ مجھ سے اچھی امید مت رکھنا، فوزیہ نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ گیٹ سے نکلتے ہی اس کی نظر مرتضیٰ پر پڑی جو گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔
واؤ یہ کون ہینڈسم ہے؟ فوزیہ نے کرن پر جھک کر سرگوشی کی لیکن اسے جواب نہ دیا۔ کرن نے گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے تو فوزیہ بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ السلام علیکم۔ فوزیہ نے مرتضیٰ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، فوزیہ نے مرتضیٰ کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی اس لیے، مرتضیٰ نے اس کی بات سے لطف لیتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں کرن کی دوست ہوں فوزیہ، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، مرتضیٰ نے کہا۔ اب آپ اپنا تعارف کروائیں، فوزیہ نے کہا۔ میرا تعارف کرن زیادہ اچھی طرح کروا سکتی ہے، مرتضیٰ نے غور سے اس کی شکل دیکھی جو اللہ تعلقی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بھئی کرن کون ہے یہ؟ فوزیہ نے شرارت سے پوچھا تو اس نے ایک نظر مرتضیٰ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور پھر فوزیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ آہت بھائی کے بڑے بھائی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی رشتہ نہیں۔ کرن کی بات پر مرتضیٰ کے مسکراتے لب بھینچ گئے۔ او تو یہ آہت بھائی کے بھائی ہیں، اچھا کرن میرا ڈرائیور آ گیا، تم یاد سے شادی پر آنا، اور مرتضیٰ بھائی آپ بھی ضرور آئیے گا، بائے کرن۔ فوزیہ نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے دوسری طرف قدم بڑھا دیے۔ فوزیہ کے جاتے ہی وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ بھی ایک گہری سانس لے کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ کافی راستہ طے کرنے تک وہ کافی حد تک خود پر قابو پا چکا تھا۔ تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ مرتضیٰ نے ایک نظر کرن کو دیکھ کر پوچھا جو باہر کے نظارے دیکھنے میں مگن تھی۔ ٹھیک ہو گیا، اس نے مختصر جواب دیا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ کرن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا لیکن وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ کا رویہ اس کے لیے حیران کن تھا، اسے چھوڑنے اور پھر لینے اور پھر آرام سے بات بھی کرنا۔ نہیں مجھے خواہش نہیں، لیکن مرتضیٰ نے گاڑی روک دی اور گاڑی سے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے، وہ دونوں چاکلیٹ فلیورز تھے۔ اس نے ایک کپ کرن کی طرف بڑھا دیا لیکن اس نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے دوبارہ یہی جواب دیا لیکن مرتضیٰ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا تو تنگ آ کر کرن نے کپ پکڑ لیا۔ آئس کریم ختم کر کے مرتضیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اپنے بلاک میں ٹرن لینے پر اس نے ایک نظر کرن پر ڈالی جو بہت خاموش تھی۔ تمہیں شاید میرا آنا پسند نہیں آیا ورنہ تم اتنی خاموش تو نہیں رہتی ہو، مرتضیٰ کے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی جب گیٹ کے آگے رکی تو مرتضیٰ نے اسے دیکھا۔ کرن میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ کرن نے غصے سے دیکھا۔ میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں بنتا جس کے تحت میں خود کو آپ کے سوال کا جواب دینے کی پابند سمجھوں۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گئی۔ ایک تکلیف دہ احساس مرتضیٰ کے چہرے پر ٹھہر گیا۔ اب جب وہ اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا، اسے اس رشتے کا احساس ہو گیا تھا تو اسے اس رشتے کی چاہ نہیں رہی تھی۔ اس نے گاڑی واپس موڑ لی۔ رات کے 2 بج رہے تھے لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ٹیرس پر کھڑا تھا۔ چاندنی رات نے رات کی خوبصورتی میں مسلسل اضافہ کر دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا مسلسل اس کے بالوں سے اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ اس نے سنا تھا محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ وہ اکثر موویز میں جب دیکھتا تھا کہ ایک انسان ایک لڑکی کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر دیتا ہے تو خود کو بدل لیتا ہے تو وہ بہت مذاق اڑاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر لڑکی اس سے محبت نہیں کرتی تو دنیا میں لڑکیوں کی کمی نہیں، یہ نہ سہی تو اور سہی۔ اب جب اس کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کرن سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ آج اگر اس کے دوست یا اس کے اپنے گھر والے یہ جان جائیں کہ آج جو اس کی حالت ہے اس کی وجہ ایک لڑکی ہے اور وہ بھی کرن، تو شاید کوئی یقین نہ کرے۔ اس نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگایا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا لیکن پچھلے کچھ گھنٹوں میں وہ پورا 1 پیکٹ ختم کر چکا تھا۔ یہاں بھی وہ اکثر ہیروز کا مذاق اڑاتا تھا جو ہیروئن کے غم میں سگریٹ شراب پینا شروع کر دیتے تھے۔ اس کا خیال تھا انسان کو مضبوط ہونا چاہیے، یہ کمزور لوگوں کے سہارے ہیں، لیکن آج وہ بھی ایسا کر رہا تھا۔ کرن کی محبت نے اسے کمزور بنا دیا تھا۔ اسے اس وقت اس سے محبت ہوئی جب وہ اس سے پوری طرح بدگمان ہو چکی تھی۔ اگر ڈیڈی نے احد اور کرن کی نہیں اللہ میاں آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں کرن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ سے دعا کی۔ بے بسی سے وہ وہیں زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ کرن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تمہارے رویے سے۔ کرن کا رویہ یاد آنے پر اس کی آنکھوں سے 2 قطرے نکل کر زمین پر گرے۔ وہ جو اتنا مضبوط تھا، بڑی بڑی تکلیف کو آرام سے سہ جاتا تھا، اس کے غصے سے سب پناہ مانگتے تھے، جس نے جب چاہا پا لیا۔ زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ آج ایک لڑکی نے اسے اتنا کمزور بنا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے رو رہا تھا، اس سے جدائی کا احساس اسے سہما رہا تھا۔ آسمان پر چمکتے چاند اور ستاروں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اٹکیلیاں کرتی ہوا بھی اب گمسم ہو گئی تھی۔ گڈ مارننگ ایوری بڈی، مرتضیٰ نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو اسے مسکرا کر بریڈ اٹھا لی۔ جیم لگاتے ہوئے اس نے محسوس کیا سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ خیریت، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ سب کے چہرے دیکھنے لگا۔
مرتضیٰ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ شاہدہ کے پوچھنے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں تو مما، آپ کو ایسا کیوں محسوس ہونے لگا؟ نہیں تو کا کیا مطلب؟ حالت دیکھو اپنی، دن بدن عجیب ہوتے جا رہے ہو۔ ایسا کچھ نہیں مما، رات کو دیر سے سویا تھا تو جمال احمد نے نظر اٹھا کر بغور اس کے اترے چہرے اور سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ بھائی آپ کی حالت تو مجنوں سے ملتی جلتی ہو گئی ہے۔ علی کی بات پر وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ یار نہ تو میری شیپ بڑی ہے کیونکہ میں ابھی شیپ کر کے آ رہا ہوں، نہ ہی بال بکھرے ہوئے ہیں اور نہ ہی کپڑے پھٹے ہیں، پھر تمہیں ایسا کیوں لگا؟ مرتضیٰ علی کی بات سے کافی محفوظ ہوا تھا۔ نہیں، کیفیات کچھ ایسی ہی ہیں نا، آپ کو بھوک لگتی ہے اور تو رات کو آپ ٹیرس پر کھڑے ہو کر تارے بھی گنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تم میری جاسوسی کرتے ہوتے ہو۔ میں نے رات کو آپ کو ٹیرس پر دیکھا تو سو کہہ دیا۔ بھائی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو بتائیں نا۔ آج جو اتنی دیر سے خاموش تھا وہ بھی بول پڑا۔ یار ایسا کچھ نہیں، تم سب خامخواہ پریشان ہو رہے ہو، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتہ تو پورا کرو، اس نے ایک بریڈ بھی پورا نہیں لیا تھا، شاہدہ نے اس کی پلیٹ دے کر کہا۔ وہ جا چکا تھا۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو لان میں اس نے ڈیڈی مما کے ساتھ تہمینہ آنٹی کو دیکھا تو سیدھا وہیں آ گیا۔ سلام کرنے کے بعد وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ بھابھی، مرتضیٰ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تہمینہ نے پریشانی سے اسے دیکھا تو شاہدہ بھی اس موضوع پر بات کرنے لگی تو وہ ان دونوں کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ مسکراتا رہا۔ آج کرن نہیں آئی؟ جمال احمد کے پوچھنے پر مرتضیٰ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نہیں، جب میں آئی تھی تو وہ سو کر اٹھی تھی، پیپرز کی تھکن اتار رہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر شاہدہ کی طرف متوجہ ہو گئی تو مرتضیٰ کھڑا ہو گیا۔ ڈیڈی میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ کرن کے ہاں پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ وہ سیدھا اندر آ گیا۔ لاؤنج میں کوئی نہ تھا۔ کچن میں برتنوں کی آواز سن کر وہ اس کی سمت آیا تھا۔ کرن شاید برتن دھو رہی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی، کمر سے نیچے آتے ہوئے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے جو ہلکے ہلکے گیلے تھے، شاید وہ ابھی نہا کر نکلی تھی۔ جوں ہی وہ پلٹی اپنی جگہ پر تھم گئی۔ دروازے پر مرتضیٰ کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے کرسی پر پڑا دوپٹہ کھینچ کر اوپر لیا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مرتضیٰ کے کہنے پر وہ اس کو دیکھنے لگی۔ میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کرتی ہو؟ تمہیں میری موجودگی بری کیوں لگتی ہے؟ اس کی بات پر کرن نے حیران نظروں سے اسے دیکھا اور جب بولی تو اس کے لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ میرا نہیں خیال میرے پسند کرنے یا نہ کرنے سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ مجھے تمہارے پسند کرنے یا نہ کرنے سے فرق پڑتا ہے کرن، تم میری بیوی ہو۔ اس کی بات پر کرن نے تڑپ کر جواب دیا، میں نہیں ہوں آپ کی بیوی، یہ بات کئی ماہ پہلے آپ مجھے کہہ چکے ہیں۔ وہ رشتہ صرف کاغذ تک محدود تھا۔ اچھا ہوا آپ نے بات خود شروع کر دی۔ آپ نے اس رشتے کو ختم کر دیں، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ انکل سے بات نہیں کر سکتے تو میں خود کر لوں گی۔ اس کی بات پر مرتضیٰ نے دکھ سے اسے دیکھا۔ لیکن میں تو اس رشتے کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن میں چاہتی ہوں، میں آپ کی مرضی کی پابند نہیں۔ جب آپ نے کہا ختم تو ختم، جب آپ نے کہا نہیں تو ختم نہیں۔ ختم تو نہیں ختم کیوں؟ میری مرضی کوئی نہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ سے الجھن ہوتی ہے۔ آپ کے لیے سب کہنا آسان ہے لیکن آپ اس اذیت کو نہیں سمجھ سکتے جو میں نے برداشت کی ہے۔ ہر پل ایک ڈر، کب کیا ہو جائے۔ آپ کو کیا پتہ دکھ کیا ہوتا ہے، اذیت کیا چیز ہے۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز رند گئی لیکن جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ میں اب آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ کتنی دیر ایسے ہی کھڑی رہی۔ وہ کبھی بھی اتنی بہادر نہیں رہی تھی۔ وہ خاص طور پر مرتضیٰ سے وہ بہت ڈرتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں وہ کیسے اتنا بول آئی۔ شاید اتنے دن سے مرتضیٰ کے اندام رویے کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ کر گئی تھی۔ کرن کے باہر نکلنے کے بعد وہ کافی دیر اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا۔ اتنی نفرت اس نے کب سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کو کیا پتہ دکھ کیا ہوتا ہے، اذیت کیا چیز ہے؟ کرن کی آواز نے اس کے کانوں میں گونجنے لگی تو اس نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھ سے بہتر اس اذیت کو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ اس نے خود کلامی کی۔ میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ ایک بار پھر کرن کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے مٹھیاں بھینج کر اپنے غصے کو قابو پانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ اب اور نہیں کرن، میں اب اور نہیں برداشت کر سکتا۔ اس نے قدم کرن کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے زور سے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ ایک دم زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ آواز پر کرن ڈر کر اچھل پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھتی اس نے مرتضیٰ کو اندر داخل ہوتے اور پھر اپنے پیچھے دروازہ لاک کرتے ہوئے دیکھا۔ دروازہ لاک کرتے دیکھ کر کرن اپنی جان نکلتی محسوس ہونے لگی۔ دروازہ کیوں بند کیا؟ ڈر کے مارے اس سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا اور قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ اپنی طرف قدم بڑھاتا دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ آپ جائیں یہاں سے ورنہ میں شور مچاؤں گی، کرن نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ شوق سے مچاؤ شور، مرتضیٰ نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو کرن بھاگ کر اس کی سائڈ سے نکلی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی مرتضیٰ نے اس کا بازو پکڑ لیا اور جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی اس کی سینے سے جا ٹکرائی۔
مرتضیٰ نے بازو اس کے گرد لپیٹ کر اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کرن نے خود کو چھڑانے کی کافی کوشش کی لیکن اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ ڈر اور شرم کے مارے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ جب وہ خود کو نہ چھڑا سکی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں تم سے بات کرنے آیا تھا لیکن تم نے تو خیر جو تم کہہ چکی ہو وہ ضرورت سے زیادہ تھا۔ اب تک میں نے بہت برداشت کیا ہے، حالانکہ یہ میری عادت نہیں، لیکن اب مزید نہیں۔ ہاں تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہارا میرے سے کوئی رشتہ نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا ہی صحیح، کاغذ کا تعلق تو ہے نا، اور اس حساب سے ہم ہوئے میاں بیوی، اور میاں بیوی کا رشتہ تو بہت قریبی ہوتا ہے۔ اس نے قریبی پر زور دے کر کہا۔ کرن کو ایسا لگ رہا تھا اس کا دل ابھی باہر آ جائے گا۔ اب تم میری بیوی ہو تو تم پر میرا پورا حق ہے۔ مرتضیٰ کی بات پر اسے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں اسے جو نظر آیا اس نے اس کے پورے جسم میں سنسنی پیدا کر دی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مرتضیٰ نے اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا تھا تم اب مزید مجھے برداشت نہیں کر سکتی، تمہیں مجھ سے الجھن ہوتی ہے۔ چلو صرف آج برداشت کر لو، پھر شوق سے جو مرضی کرنا۔ مرتضیٰ نے اپنا چہرہ اس کے بالوں کے قریب کر کے ان کی خوشبو کو اپنے اندر کھینچا۔ کچھ دیر بعد کرن نے اپنے بالوں اور اپنی گردن پر مرتضیٰ کی سانسیں محسوس کیں تو اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہونے لگی۔ اس میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ اسے پیچھے کر سکے۔ اسے لگا اب کچھ دیر اور ہوئی تو بہت غلط ہوگا۔ مرتضیٰ پلیز ایسے مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دے، اس نے بری طرح روتے ہوئے کہا۔ تو مرتضیٰ جو اس کے قرب میں پاگل ہو گیا تھا وہ ایک دم سے سنبھل گیا۔ اس نے اس کے گرد اپنے دونوں بازو ہٹا لیے۔ کرن نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک کی نظروں میں ڈر تھا جبکہ دوسرے کی نظروں میں عجیب سا تاثر تھا۔ کرن نے نظریں جھکا لی اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھ سے بہہ رہے تھے، اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اس کو کانپتے دیکھا تو وہ دو زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ تو کرن نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے مت دیکھو آگے، میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا ہے۔ مرتضیٰ کے شوخ لہجے پر اس نے گھبرا کر نیچے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھوں میں لرز رہے تھے۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو کرن؟ مرتضیٰ نے دائیں ہاتھ سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ سمٹ کر پیچھے ہو گئی۔ مرتضیٰ نے مسکرا کر اس کی حرکت کو دیکھا۔ ابھی تو تم اتنا بول رہی تھی، اب کوئی بات ہی نہیں کر رہی۔ اس کی بات پر کرن نے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ اس نے کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی تھی، آج پہلی بار اس نے کسی سے ایسے بات کی تھی اور اب اس کی سزا بھگت رہی تھی۔ اس نے مرتضیٰ کو غصے میں دیکھا تھا لیکن اس کی باتوں پر وہ اس طرح ری ایکٹ کرے گا یہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے اس طرح رونے پر مرتضیٰ شرمندہ ہو گیا۔ اس کا مقصد کرن کو تنگ کرنا نہیں تھا، وہ تو صرف اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کو چھوتے ہی اسے خود پر قابو نہیں رہا تھا اور اب اس طرح اس کا رونا اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ کرن بند کرو رونا ورنہ پھر مجھے، اس نے جان بوجھ کر اگلے الفاظ ادھورے چھوڑ دیے اور اس کی توقع کے عین مطابق کرن نے رونا بند کر دیا۔ اب ایک بات میری دھیان سے سنو، اس نے انگلی سے اس کی ٹھوڑی اونچی کی اور سختی سے بولا۔ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں، جس طرح آج تم نے کیا آئندہ ایسا نہ ہو۔ تم میری بیوی ہو یہ بات یاد رکھنا، میں کسی قیمت پر بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم مجھے برداشت کرو یا تمہیں میرے ساتھ سے الجھن ہو۔ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، تم صرف میری ہو، تمہیں صرف ایک نام یاد ہونا چاہیے، مرتضیٰ، مائنڈ اٹ، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اور ہاں ڈیڈی سے کسی قسم کی بات کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور اس کا تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس سے کھڑے ہو کر ایک نظر اسے غور سے دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کافی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اسے اٹھنے میں کافی دشواری ہوئی، لیکن وہ اٹھ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا تھا۔ جب اسے ہوش آئے تو تہمینہ اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ کرن گڑیا کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ تہمینہ نے اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر پوچھا تو اسے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کرن بیٹا کچھ تو بول۔ اس کے اس طرح آنکھیں بند کرنے پر تہمینہ گھبرا گئی۔ امی میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر اسے تسلی دی تو وہ غور سے اس کے زرد چہرے کو دیکھنے لگی۔ اور جب وہ گھر آئی تھی تو وہ بے سود بستر پر پڑی تھی۔ کئی دفعہ آواز دینے پر بھی جب وہ نہیں اٹھی تو انہوں نے گھبرا کر جمال احمد کو فون کر دیا اور وہ اسی وقت ڈاکٹر کو لے آئے۔ ڈاکٹر کے بقول کسی ٹینشن یا ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ سب نے اسے پیپرز کی ٹینشن سمجھا تھا جبکہ جمال احمد سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ساری رات وہ انجیکشن کے زیر اثر سوئی رہی۔ اب صبح اس کی آنکھ کھلی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ نہیں امی مجھے بھوک نہیں۔ بیٹا کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا، میں کچھ لاتی ہوں۔ تہمینہ اٹھ کر باہر نکل آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تبھی باہر سے آوازیں آنے لگی۔ وہ ابھی اندازہ کر رہی تھی کہ جمال انکل، آنٹی اور علی آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔
لڑکی یہ کیا تماشا تھا تمہیں؟ ہم کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے؟ احد نے ہمیشہ کی طرح اس کی چوٹی کھینچ کر کہا تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ یہ آپ کے لیے۔ علی نے بڑی تمیز سے جھک کر گلاب کی کلی سے پکڑائی تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ بیٹا تمہیں کیا ہوا تھا؟ شاہدہ نے غور سے اس کے زرد چہرے کو دیکھا۔ ایک ہی رات میں وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں آنٹی، مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ اس سے سر جھکایا تو جمال احمد جو غور سے اسے دیکھ رہے تھے اس کے دائیں طرف آ کر بیٹھ گئے اور بازو اس کے شانے پر پھیلا لیا۔ کرن، اگر کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتاؤ، اپنے انکل کو نہیں بتاؤ گی؟ جمال احمد کے بات کرنے کی دیر تھی وہ ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ انکل، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے بیٹا؟ انہوں نے اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اس نے دروازے کے پاس کھڑے مرتضیٰ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ کہیں اندر ہی گم ہو گئے۔ ہاں بیٹا بولو، کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ بس ایسے ہی۔ وہ ان سے علیحدہ ہو کر آنسو صاف کرنے لگی۔ تبھی تہمینہ ٹرالی لے کر اندر آ گئی۔ ساتھ ہی مرتضیٰ نے سب کو کولڈ ڈرنک سرو کرنے کے بعد انہوں نے سوپ کا باؤل اس کی طرف بڑھایا۔ میرا دل نہیں کر رہا، اس نے تہمینہ کو دیکھ کر کہا۔ بیٹا پی لو، اس طرح بھوکے رہنے سے کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ آگے ہی دیکھو کتنی ویک ہو رہی ہو۔ جمال احمد کے کہنے پر مرتضیٰ نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ واقعی ایک دن میں وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ بیٹا پی لو، شاہدہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے ہونٹ چبانے لگی۔ پلیز آنٹی، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے باؤل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو سب خاموش ہو گئے۔ انکل اب سب کو کوئی واقعہ سنا رہے تھے۔ سب بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بھی سن رہی تھی لیکن اس کا دھیان مسلسل نیچے تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مرتضیٰ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر تہمینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا تھوڑا سوپ پی لو۔ انہوں نے سوپ والا چمچ اس کے منہ کے آگے کیا لیکن اس نے منع کر دیا۔ کرن سوپ پی لو۔ مرتضیٰ کی آواز پر اس کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ مرتضیٰ کے کہنے پر تہمینہ نے ایک بار پھر چمچ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ اس نے سوپ پی لیا۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان کا خیال تھا وہ منع کر دے گی۔ تہمینہ کے ساتھ ساتھ سب نے حیرت سے پہلے کرن کو اور پھر مرتضیٰ کو دیکھا۔ ان سب کے اس طرح دیکھنے پر مرتضیٰ جھیم کر مسکرا دیا۔ اچھا آنٹی میں چلتا ہوں۔ وہ ایک دم باہر نکل گیا تو جمال احمد نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا۔ مرتضیٰ کے نکلتے ہی کرن کی کب سے رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ ماما مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، مرتضیٰ نے کچن میں مصروف شاہدہ سے کہا۔ ہاں بیٹا کہو، شاہدہ نے اسی مصروف انداز میں کہا۔ ماما آپ وہ تہمینہ آنٹی سے رخصتی کی بات کریں۔ مرتضیٰ کی بات پر شاہدہ کے چلتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ انہوں نے خوشگوار حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا جو سر جھکائے زمین کو دیکھ گھور رہا تھا۔ کیا کہا؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھا۔ ماما آنٹی تہمینہ سے کرن کی رخصتی کی بات کریں۔ مرتضیٰ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو شاہدہ نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا چہرہ چوم لیا۔ مرتضیٰ تم نہیں جانتے تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ شاہدہ کا چہرہ واقعی اس وقت ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ ماما آپ آج ہی بات کریں اور اسی ماہ کی ڈیٹ لیں۔ مرتضیٰ کے دو ٹوک انداز پر شاہدہ نے حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا۔ آج تو وہ انہیں جھٹکے پہ جھٹکے دے رہا تھا۔ اس کی اتنی بے تابی انہیں حیران کر رہی تھی۔ کہاں تو کرن کو دیکھتے ہی اس کو غصہ آ جاتا تھا اور کہاں اب یہ حال تھا کہ فوراً رخصتی کی بات کر رہا تھا۔ بیٹا اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں۔ میں جانتی ہوں تہمینہ اتنی جلدی رخصتی نہیں کرے گی۔ ابھی تو کرن کے ایگزامز بھی ختم نہیں ہوئے۔ ان کا اشارہ اس کی پریکٹیکلز کی طرف تھا۔ ماما کرن امتحان یہاں آ کر بھی دے سکتی ہے۔ آپ پلیز میری خاطر، پلیز ماما، مرتضیٰ نے ان کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے ہوئے کہا تو شاہدہ مسکرا دیں۔ اتنا مسکا لگانے کی ضرورت نہیں، جمال آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ تھینکس۔ مرتضیٰ نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکل گیا۔ اس کو جاتا دیکھ کر شاہدہ مسکرا دی۔ وہ مرتضیٰ کے رویے پر حیران تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنی بات منوانے کا قائل تھا۔ اس طرح خوشامد کرنا اس کا انداز نہیں تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے رویے کی تبدیلی کی وجہ انہیں اب سمجھ آ رہی تھی۔ کرن کی چاہ نے اسے سراپا بدل دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کرن کا جادو چل گیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دیں۔ آفس پہنچنے پر اس کا پہلا ٹکراؤ رمشا سے ہوا۔ ہیلو رمشا، کیسی ہو؟ اسے خوشگوار لہجے میں اس کی خیریت دریافت کی تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، بہت خوش لگ رہے ہو آج۔ کافی دنوں بعد وہ اپنے پرانے انداز میں واپس آیا تھا۔ رمشا کی بات پر وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ بالکل ٹھیک، میں واقعی آج بہت خوش ہوں۔ ٹھیک ہے تو اس خوشی میں آج کا لنچ اکٹھے کرتے ہیں۔ رمشا نے مرتضیٰ کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ وائی ناٹ، لنچ ٹائم میں ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر مرتضیٰ نے قدم بڑھا دیے۔ رمشا کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ کیا بات ہے، بہت خوش ہو؟ رمشا نے کھانے کے دوران پوچھا تو مرتضیٰ بے ساختہ مسکرا دیا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ کس سے؟ رمشا نے حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا۔ ایک خوش فہمی اس کے اندر جاگی۔ اس سے جس سے نکاح ہو چکا ہے۔ پلیٹ میں چمچ ہلاتا رمشا کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ یو مین لیکن تم تو اسے پسند نہیں کرتے تھے؟ رمشا نے شوق کی کیفیت میں کہا۔ میں اسے پسند نہیں، محبت کرنے لگا ہوں۔ مرتضیٰ نے رمشا کی حیران شکل دیکھ کر کہا۔
تو میرا کیا ہوگا؟ رمشا کے کہنے پر اس نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا اور اسے دیکھ کر بولا، دیکھو رمشا، میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی میں نے تم سے اظہار محبت کیا ہے، یہ تم بھی جانتی ہو، ہم اچھے دوست ہیں اور آگے بھی ہو سکتے ہیں اگر تم چاہو تو۔ ڈیڈی نے میری مرضی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیا، اس کا مجھے افسوس تھا، لیکن اب مجھے ڈیڈی کی چوائس پر فخر ہوتا ہے۔ رمشا نے غور سے مرتضیٰ کے چہرے پر پھیلے خوبصورت رنگوں کو دیکھا، اسے اس لڑکی پر رشک محسوس ہوا جس کے ذکر نے مرتضیٰ کو ارد گرد سے بے خبر کر دیا تھا۔ وہ لڑکی واقعی ہی خوش قسمت تھی جس کو مرتضیٰ ملا، خاص کر مرتضیٰ کی محبت، شدید محبت۔ اس کا نام ہے کرن، تم جانتی ہو؟ مرتضیٰ نے کہا تو رمشا کی آنکھوں میں کرن کا چہرہ گھوم گیا۔ تمہیں پتہ ہے رمشا سے تھوڑے ہی عرصے میں اس سے اتنی محبت کرنے لگا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے خود یقین نہیں آتا، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت وہاں ہو کر بھی رمشا کو وہاں نہیں لگ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی تو مرتضیٰ ایک دم جیسے ہوش میں آ گیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ گیا تھا۔ کرن کا احساس اسے ہمیشہ بے خود کر دیتا تھا۔ رمشا، اگر میری وجہ سے تمہیں دکھ پہنچا ہو تو سوری۔ رمشا نے ایک نظر حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا کیونکہ مرتضیٰ کبھی سوری نہیں کرتا تھا، پھر وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ یہ بھی یقیناً کرن کی نسبت کا کمال تھا جس نے مرتضیٰ کو بدل دیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے باہر نکل آئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مرتضیٰ نے سب کو اکٹھے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کی شادی کو ڈسکس کر رہے ہیں، علی نے شرارت سے کہا تو وہ بھرپور طریقے سے مسکرا دیا۔ میں تو کہہ رہا تھا آپ کی شادی ہو تو میرا نمبر آئے، کب سے میں اس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا، احد نے شرارت سے کہا۔ احد کی بات پر مرتضیٰ نے ایک سکون سا دل میں اترتا محسوس کیا، ورنہ ڈیڈی کی بات پر عجیب سی پریشانی اس کے دل میں رہتی تھی۔ میرے لیے لڑکی کرن ڈھونڈے گی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ مما، آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تمہاری فکر میں کر بھی نہیں رہی، تم خامخواہ پاگل ہو رہے ہو، تمہارا وہ حال ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ شاہدہ کے کہنے پر وہ منہ بسور کر رہ گیا جبکہ علی اور مرتضیٰ کا کہا بے ساختہ تھا۔ احد نے ایک زوردار ہاتھ علی کو پیچھے لگایا تو اس کی ہنسی کو بریک لگیا، وہ غصے سے احد کو گھورنے لگ گیا۔ اور بھائی آپ بھی زیادہ خوش نہ ہو، شادی کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کرن کتنی ڈفر ہے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میری بیوی ہے، میرے ساتھ رہ کر خود ہی عقل مند ہو جائے گی۔ مرتضیٰ کی بات پر پانی پیتے علی کو اچھو لگ گیا۔ احد کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا جبکہ شاہدہ مسکرا دی۔ آپ نے ڈیڈی سے بات کی؟ نہیں بیٹا، ٹائم ہی نہیں ملا، لیکن تم فکر نہ کرو، آج ہی بات کرتی ہوں۔ شاہدہ نے مرتضیٰ کا چہرہ دیکھ کر فوراً تسلی دی۔ کون سی بات مما؟ احد نے ماں کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ ہم دراصل سوچ رہے تھے کرن کی رخصتی کی بات کریں، اب پتہ نہیں جمال کا کیا ارادہ ہے۔ شاہدہ کے کہنے پر احد اور علی اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ اور آپ ہمیں اب بتا رہی ہیں؟ آپ ابھی چلیں؟ احد نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تمہارے ڈیڈی تو آ جائیں۔ شاہدہ کے کہنے پر علی نے موبائل فون نکال لیا۔ میں ڈیڈی کو فون کرتا ہوں، باولے ہو گئے ہو، انہیں گھر تو آنے دو۔ شاہدہ نے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا اور علی مسلسل شاہدہ سے اسٹارٹ کرنے لگا تو مرتضیٰ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بیٹھ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں اب مما اور ڈیڈی کو لے کر ہی جائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے فوزیہ اسے چھوڑ کر گئی تھی، وہ کپڑے تبدیل کر کر سونے کی تیاری کر رہی تھی جب تہمینہ اس کے کمرے میں آئیں۔ آج شاہدہ، احد اور علی آئے تھے، انہوں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کہ اس میں نئی کون سی بات ہے۔ اس کا مطلب سمجھ کر تہمینہ مسکرا دی۔ وہ تمہاری رخصتی کی بات کرنے آئے تھے۔ ان کی بات پر کرن کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ لیکن امی، میرے پریکٹیکل اور مجھے MSc ضرور کرنا ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا، لیکن بھابھی بہت زور دے رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ مرتضیٰ بڑا بے قرار ہو رہا ہے۔ انہوں نے شرارت سے کرن کا گال چھوا تو وہ بلش ہو گئی۔ تہمینہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ کرن نے خوشگوار حیرت سے ماں کو دیکھا کیونکہ وہ کبھی ایسے نہیں ہنستی تھی۔ تہمینہ نے اس کی حیرت دیکھی تو وہ مسکرا کر دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ کرن، میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، میرا خیال ہے بھابھی کی بات مان لینی چاہیے۔ تہمینہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر بولی، میں نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں تمہارے لیے اب محبت دیکھی ہے اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور تم تو بہت خوش قسمت ہو جس کو اتنے چاہنے والے لوگ ملے ہیں۔ انہوں نے بڑی محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا جو خوبصورت رنگوں سے سج گیا تھا، اور جو محبت کرے انہیں زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ کرن بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ اس کی حرکت پر وہ مسکرا دیں۔ چلو اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ تہمینہ نے اس کے سر پر چپت لگائی تو وہ مسکرا دی۔ آفس سے آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا کیونکہ دوستوں کے ساتھ اس کا ڈنر کا پروگرام تھا۔ وہ کپڑے سلیکٹ کرنے کے بعد شرٹ اور پینٹ لے کر نیچے آ گیا تاکہ پروین کو پریس کرنے کے لیے دے سکے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہی اس کی پہلی نظر کرن پر پڑی جو کچن سے نکل رہی تھی۔ آنٹی اب میں جاؤں؟ کرن نے شاہدہ سے کہا۔ بیٹا بس 2 منٹ۔ شاہدہ نے تو
वहीं شاہدہ نے اسے کہا تو وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے مرتضیٰ پر پڑی جو بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پر مرتضیٰ بے اختیار مسکرا دیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر اس کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ چلو بیٹا، شاہدہ کے باہر آتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا اور مرتضیٰ بھی وہیں رک گیا۔ بیٹا کوئی کام تھا؟ شاہدہ نے اسے کپڑے پکڑے کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ پروین کہاں ہے؟ یہ کپڑے پریس کروانے تھے۔ وہ تو ابھی گھر گئی ہے۔ کرن بیٹا پلیز تم ذرا یہ کپڑے پریس کر دو، شاہدہ کہہ کر واپس کچن کی طرف مڑ گئی تو اس نے مرتضیٰ کی طرف دیکھے بغیر کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ مرتضیٰ نے کپڑے پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تو کرن کو کرنٹ سا لگ گیا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کپڑے پریس کر کے میرے کمرے میں لے آنا۔ وہ جلدی سے آئرن سٹینڈ کی طرف آ گئی۔ جب تک اس نے کپڑے پریس کیے پروین آ چکی تھی۔ اس نے کپڑے پروین کے ہاتھ بھجوا دیے اور خود علی اور راحت کے پاس آ گئی تاکہ وہ اسے چھوڑ آئیں، لیکن وہ لوگ کشنوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ سارے کمرے کو کباڑ خانہ بنا دیا ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہو، عقل نام کی نہیں۔ شاہدہ نے کمرے کی حالت دیکھ کر ان دونوں کو ڈانٹا تو وہ شرافت سے بیٹھ گئے۔ حیرت انگیز طور پر آج انہوں نے کرن سے زیادہ بات بھی نہیں کی تھی، دونوں اگنور کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر گھر جاتی پروین آئی۔ وہ جی مرتضیٰ بھائی نے یہ شرٹ دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے دوبارہ استری کر کے لے کر آئیں۔ پروین نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے گولا بنی شرٹ اس کے آگے کر دی۔ پروین کے کہنے کی دیر تھی، احد اور علی کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ باقاعدہ کارپیٹ پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، جبکہ شاہدہ بھی کھل کر ہنس پڑی۔ شرم کے مارے اس سے سر اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ جاؤ بیٹا اسے پریس کر کے خود لے کر آؤ، شاہدہ نے مسکراہٹ رو کر کہا تو وہ اسی طرح سر جھکائے آئرن سٹینڈ کی طرف آ گئی۔ وہ جتنی کوشش کر رہی تھی اسے مرتضیٰ کے سامنے نہ جانا پڑے، اسے اتنی ہی ناکامی ہو رہی تھی۔ شرٹ پریس کر کے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو اپنے پیچھے اس نے احد اور علی کے کھانسنے کی آواز سنی۔ سیڑھیوں پر رکتے ہوئے اس کے قدم من کے ہو رہے تھے۔ بھابی بیگم ذرا دھیان سے جائیے گا۔ اسے اب پیچھے سے علی کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مرتضیٰ کے کمرے کے باہر کافی دیر کھڑی رہی، اندر جانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شاید ایسے ہی کھڑی رہتی کہ دروازہ کھل گیا۔ مرتضیٰ جو اتنی دیر ہو جانے پر شرٹ لینے آ رہا تھا اس کو سامنے سر جھکائے دے کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ دروازہ کھلنے پر بھی وہ چونک کر سامنے دیکھنے لگی جہاں مرتضیٰ بڑی شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ نے جینز کے اوپر بنیان پہن رکھی تھی، اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ مرتضیٰ نے بڑی دلچسپی سے اس کی اس حرکت کو دیکھا۔ زہ نصیب وہ آئے ہمارے اور اپنے کمرے میں، خدا کی قدرت کبھی ہم ان کو اور پھر انہی کو دیکھتے ہیں۔ مرتضیٰ نے اپنے حسب حال شعر بنانے پر ہنسی تو بہت آئی لیکن وہ ضبط کر گئی۔ آپ کی شرٹ۔ کرن نے شرٹ آگے کر دی۔ مسز مرتضیٰ اندر تو تشریف لائیں، مرتضیٰ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کہا۔ مسز مرتضیٰ کہنے پر بڑی تیزی سے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ آنٹی نے مجھے بلوایا ہے، آپ کی شرٹ۔ اس نے جلدی سے شرٹ اس کی طرف اچھالی۔ اس کے بھاگنے کی نیت دیکھ کر مرتضیٰ نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا۔ جانے مرتضیٰ کوئی بات آرام سے بھی مان لیا کرو، مرتضیٰ نے دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے دروازہ بند کرنے اور طرز تخاطب پر اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بھئی میری طرف بھی دیکھ لیا کرو، میں اتنا خوفناک تو نہیں، بلکہ میں نے تو سنا ہے بہت ہینڈسم ہوں۔ وہ جانتا تھا وہ کیوں اسے دیکھنے سے کترا رہی ہے۔ کبھی اس کا اس حالت میں رمشا کو دیکھنا برا لگتا تھا، لیکن کرن کا اس طرح جھجکنا اسے بہت مزہ دے رہا تھا۔ اس نے مسکراہٹ روک کر کرن کو دیکھا تو اپنی نظریں زمین پر گاڑے ہوئے تھی۔ کرن تم مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ مرتضیٰ نے اس کے قریب جھک کر پوچھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا لیا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کرن نے حیرت سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں شروع کہاں سے کروں؟ مرتضیٰ نے اس کا بایاں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس دن جو کچھ میں نے کہا اس کے لیے میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ میرا ارادہ تمہیں پریشان کرنے کا نہیں تھا، میں صرف تم سے بات کرنے آیا تھا، لیکن تمہاری باتوں نے مجھے اتنا مشتعل کر دیا کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے علاوہ کسی کی ہو جاؤ۔ بس میں تمہاری جدائی کے خیال سے ڈر گیا تھا۔ کرن نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے وہ محسوس نہیں کیا جو تمہارے لیے کرتا ہوں۔ اگر میں نے کسی سے محبت کی ہے تو وہ تم ہو۔ مرتضیٰ نے تم پر زور دے کر کہا۔ ہاں میری صرف یہ غلطی ہے کہ میں نے اظہار کرنے کے لیے غلط طریقہ اختیار کیا،
لیکن تمہاری اتنی بے رخی پر اتنا غصہ کرنا تو میرا حق بنتا ہے نا۔ مرتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ کرن پلک جھپکتے بغیر اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں دکھ دیا، لیکن تمہاری محبت میں گرفتار ہونے کے بعد میں جس اذیت سے گزرا ہوں تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم وہ سب تکلیف بھول جاؤ گی۔ مرتضیٰ نے اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود انگوٹھی کو چھیڑتے ہوئے کہا، پھر ایک گہرا سانس لے کر بولا، میں یہ کبھی نہیں سمجھ سکا کہ صرف تم کو ایک بار غور سے دیکھنے پر میں اپنا سب کچھ ہار گیا۔ کیوں؟ کبھی کبھی تو مجھے یقین نہیں آتا کہ تم سے اتنی شدید محبت کیسے کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی پل میں یہ سوچوں کہ تم مجھے نہیں ملو گی تو مجھے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ تم نے کیا جادو کیا ہے مجھ پر؟ مرتضیٰ نے ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھا تو اب کی بار اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ یہ تو ہونا ہی تھا مرتضیٰ جمال احمد، آپ کو مجھ سے محبت ہونی ہی تھی، کیونکہ میں نے اپنے اللہ سے آپ کی محبت مانگی تھی، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اور آپ تو تھے ہی میری، تو آپ کی محبت بھی مجھے ہی ملنی چاہیے تھی۔ بے شک وہ خدا رحیم و کریم ہے، اور سچے دل سے کی جانے والی دعا وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ اسے مرتضیٰ کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے شاید کچھ پوچھا تو اس کو خاموش دیکھ کر وہ پھر بولنے لگا، یہ سب باتیں میں اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ تمہیں اگر مجھ سے کوئی شکایت ہو تو بتاؤ، میں درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ کرن نے ایک نظر اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا تو مرتضیٰ مطمئن ہو کر مسکرا دیا۔ میں جاؤں؟ کرن کے پوچھنے پر وہ شرارت سے مسکرایا۔ میرا خیال ہے اب تم یہیں رہ جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت اب اس کے لہجے میں اود آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوتا، کرن نے اپنا ہاتھ چھڑا کر دروازے کی طرف باہر دوڑ لگا دی۔ یار جانے سے پہلے ہاتھ تو ملاتی جاؤ، منہ دھو رکھیں۔ کرن نے مڑ کر اسے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کوئی بات نہیں بچو، آنا تو تمہیں یہیں پر ہے نا؟ مرتضیٰ نے پیچھے سے کہا تو سیڑھیاں اترنے سے پہلے اس نے اسے انگوٹھا دکھایا اور جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اپنے پیچھے اس نے مرتضیٰ کا بھرپور کہکہا سنائی دیا جس نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ آج ہر چیز نکھر گئی تھی، ہر وہم دور ہو گیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے اس کی مٹ بھیڑ جمال احمد سے ہو گئی۔ خیریت تو ہے؟ میرا بچہ خود ہی خود مسکرا رہا ہے۔ نہیں تو انکل؟ کرن نے جلدی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کرن بھائی نے کیا کہا؟ آہت نے اس کے قریب آ کر رازداری سے پوچھا تو وہ سخت نروس ہو گئی۔ آپ خود ان سے پوچھ لیں، یہ کہہ کر اسے دوڑ لگا دی۔ مرتضیٰ نے آخری دفعہ اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا اور مطمئن ہو کر برش نیچے رکھ دیا۔ تبھی جمال احمد اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ ڈیڈی آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے ایک نظر اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر صوفے پر بیٹھ گئے اور جیب سے پیپر نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ مجھے ان پیپرز پر تمہارے سائن چاہیے۔ کیسے پیپرز ہیں ڈیڈی؟ اس نے غور سے باپ کی شکل دیکھی جو غیر معمولی سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ یہ طلاق کے پیپرز ہیں، ان پر سائن کر کے خود کو آزاد کروا لو۔ جمال احمد کی بات پر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ وہ اس قدر شاک تھا کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا ڈیڈی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے نزدیک تو یہ سب صحیح ہو گیا ہے۔ مرتضیٰ اس پر سائن کر دو، میں اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کچھ ماہ پہلے تم اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہو، تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور میں نے اپنی چوائس تم پر تھوپی اس لیے میں شرمندہ ہوں۔ ناؤ سائن اٹ۔ وہ مسلسل انہی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا اس کی دھڑکن بند ہو چکی ہے۔ پھر اس نے اپنے گالوں پر نمی محسوس کی تھی۔ جمال احمد بغیر کسی تاثر کے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈی میں ایسا نہیں کر سکتا، اس نے خود کہتے ہوئے سنا۔ لیکن مرتضیٰ میں کرن کو مزید دکھ برداشت کرنے کے لیے تمہارے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ جب وہ تمہیں پسند ہی نہیں تو پھر انکار کا کیا جواز؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم سائن کر دو۔ لیکن مرتضیٰ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ وہ اٹھ کر سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ ڈیڈی میں اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پلیز ڈیڈی میری یہ غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دیں۔ پلیز ڈیڈی میں کرن کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ مسلسل ایک ہی جملے کی تکرار کر رہا تھا۔ جمال احمد نے اپنا دایاں ہاتھ مرتضیٰ کے سر پر رکھ دیا اور ایک نظر سامنے بڑے پیپرز کو دیکھا۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ آج میرا خواب، میری خواہش حقیقت کا روپ دھار کر میرے سامنے موجود ہے۔ جمال احمد نے ایک نظر سامنے اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں کرن اور مرتضیٰ دلہن اور دولہا کے روپ میں بیٹھے تھے۔ کرن انہیں بہت پیاری تھی، وہ جانتے تھے
انہوں نے مرتضیٰ کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور ان کی توقع کے مطابق مرتضیٰ نے کافی ہنگامہ کیا تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس دن انہوں نے مرتضیٰ کا جس طرح کا رویہ کرن کے ساتھ دیکھا، اس سے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس رشتے کو ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن مرتضیٰ کے امریکہ چلے جانے کی وجہ سے معاملہ التوا میں پڑ گیا تھا اس کی واپسی پر۔ لیکن پہلا جھٹکا انہیں تب لگا جب انہوں نے رمشا سے احد اور کرن کی بات کی تو اس کا ایک دم سے طیش میں آ جانا، اور پھر احد کو منع کر کے خود کرن کو لانے کی بات کرنا، پھر مرتضیٰ کا کرن کے گھر جانا، اس کے کہنے پر کرن کا بلا چون چرا سوپ پی لینا، ان سب باتوں نے انہیں بہت کچھ سمجھا دیا، اور ان کی سوچ نے یقین کا روپ تب دھارا جب شاہدہ نے ان سے کہا کہ مرتضیٰ رخصتی کے لیے زور دے رہا ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ مرتضیٰ کرن کو پسند کرنے لگا ہے۔ لیکن وہ یہ سب اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے، اس لیے وہ پیپرز جو انہوں نے کافی دیر پہلے تیار کروائے تھے اس کے پاس لے کر آئے، لیکن اس بار بھی مرتضیٰ کا رویہ ان کی توقع کے برعکس تھا۔ اس کی شاکڈ کنڈیشن نے اس پر ظاہر کر دیا تھا کہ بات پسند سے بھی آگے نکل چکی ہے، اور اس نے واضح طور پر اقرار کیا تھا کہ وہ کرن سے محبت کرتا ہے، اور کرن اس کے دل کا حال تو انہوں نے اس کی ایک مسکراہٹ سے لگا لیا تھا، اور پھر کسی طرح تہمینہ کی رضامندی لی اور 1 مہینے میں شادی کے سب انتظامات کیے۔ وہ ایک الگ کہانی ہے۔ انہوں نے فضا میں رچی گلاب کی مہک کو اپنے اندر اتارا، اور پھر ایک بار پھر سٹیج کی طرف متوجہ ہوئے جہاں احد کی کسی بات پر مرتضیٰ نے کہکہا لگایا تھا۔ خوشی اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ کے کہکہے نے ان کے ہونٹوں پر بھی تبسم بکھیر دیا۔ پھر انہوں نے کرن کو دیکھا جہاں ایک مسلسل دھیمی مسکان نے اس کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ جب اسے ہال میں لایا گیا تھا تو ایک پل کے لیے انہوں نے بھی اسے نہیں پہچانا تھا۔ وہ جو اتنی سادہ رہتی تھی، بالکل بچوں والی حرکتیں کرتی تھی، آج تو اس کا روپ ہی نرالا تھا۔ وہ تو لگ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ اس زمین کی ہے، ایسا لگتا تھا کوئی پری لال کپڑوں میں زمین پر اتر آئی ہو۔ انہوں نے ان دونوں کو نظروں کے حصار میں لے کر دائمی خوشیوں کی دعا کی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لی تھی۔ ڈیڈی یہاں آئیں، علی کی آواز دینے پر وہ سٹیج کی طرف چل دیے کیونکہ فیملی فوٹو ان کے بغیر ادھوری تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ ایک مکمل فیملی سٹوری بہت ہی خوبصورت جذبوں اور احساسات سے گندی ہوئی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اب اگلے کسی نئے ناول کے ساتھ آپ کے ساتھ ملوں گی، اور اسی کے ساتھ آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔